अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन का भरपूर तरीके से। और हमारी दुआ है कि आप सबका दिन बहुत ही खुशगवार गुजरे। और आज हस्बे रिवायत हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 43, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो फिर मैं आपका इंतज़ार नहीं कराऊंगी और जल्दी से लेकर चलूँगी नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। अपनी बीवी को बाजियाब तो तुम तब करवाओगे ना जब ये जान सको कि वो है कहाँ, और अगर तुम जान भी गए तो तुम्हारे लिए इतनी रुकावटें खड़ी होने वाली हैं कि जब तक तुम उसकी लोकेशन पर पहुंचोगे वो जाने कितने मर्दों के हविस की भेंट चढ़ती अपनी असमत खो चुकी होगी। कुरैशी का कहा गया जुमला उसके जहन में गूंजा था। वो सर्द निगाहों से खिड़की से बाहर का मंजर देखता रहा, जहां बावर्दी पुलिस एहलकार उसके पूरे घर को हसार में ले रहे थे। यानी उसे जोया तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरी तरह जाल बिछाया जा चुका था। इससे पहले कि वो इस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार करता, उसका फ़ोन बजने लगा। कोट की जेब से फ़ोन निकाल कर उसने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई तो ज़ुबैर की कॉल थी। हाँ बोलो ज़ुबैर। कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाता वो फिर से बाहर नज़र दौड़ाने लगा, जहाँ घर का घेराव करने के बाद अब चंद अहलकार दरवाजे की जाने बढ़ रहे थे। सुल्तान, आपने न्यूज़ देखी? ज़ुबैर का लहजा मामूली हरगिज़ नहीं था। नहीं, क्यों, क्या हुआ? ज़ुबैर की बात पर वो कदरे चौंका था। हर न्यूज़ चैनल पर आपके मुतालिक खबर चल रही है। आपके ख़िलाफ़ कुछ सबूत पुलिस को फराहम किए गए हैं और सबूत इतने पुख्ता हैं कि फ़ौरन गिरफ़्तारी का हुक्म दिया जा चुका है। शहर भर में पोस्टर लगवाए जा रहे हैं क्योंकि मीडिया के मुताबिक आप 2 घंटों के अंदर मुल्क से फ़रार होने वाले हैं। ज़ुबैर के लहजे से परेशानी आया थी। सुल्तान ने बेख्तियार पेशानी मसली। मेरी बात सुनो ज़ुबैर, मैं मुल्क से फ़रार नहीं हो रहा। जोया का पता चल चुका है, उसे इस्लामाबाद में रखा गया है और काशिफ के इरादे ख़तरनाक हैं। कोई और सिचुएशन होती तो मैं खुद सरेंडर कर देता और अपने आप को कानून के हवाले कर देता, लेकिन अभी मैं जिस भी हाल में गिरफ़्तार होना अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे जोया को बचाना है और उसके लिए मेरा इस्लामाबाद पहुंचना बेहद ज़रूरी है। मैं पासपोर्ट लेने घर आया था, लेकिन यहाँ पुलिस पहुँच चुकी है और मुझे किसी भी कीमत पर उन लोगों की गिरफ्त से निकलना है। कनपटी मसलता वो बड़े तहम्मुल से बोलता, ज़ुबैर को हर चीज़ से आगाह कर रहा था। लेकिन सुल्तान, आप एयरपोर्ट से इस्लामाबाद नहीं जा पाएंगे, वहाँ सिक्योरिटी फ़ौरन अरेस्ट कर लेगी आपको। ज़ुबैर की बात पर सुल्तान की जानिब चंद पल की खामोशी छाई थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हों। तुम्हें याद है चंद दिन पहले तुम मुझसे एक एक्शन मूवी का क्लाइमेक्स सीन डिस्कस कर रहे थे ज़ुबैर? कुछ लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद वो गोया हुआ। दूसरी जानिब ज़ुबैर के चेहरे पर हैरत उभरी। इतनी गंभीर सूरत हाल में वो मूवीज़ की सीन्स की बात कर रहा था। जी? ज़ुबैर के जी में इस बात से ज़्यादा सवाल पोशीदा था। तो बस ये समझ लो कि उस क्लाइमेक्स सीन को हकीकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। सुल्तान की बात पर चंद साँतें लगी थीं उसे मतलब समझने में। गॉट इट। इस बार वो पुरजोश से लहजे में कह गया। सुल्तान ने मज़ीद चंद हिदायत देते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की और फिर से अलमारी की जानिब बढ़ा। कुछ देर बाद वो हाथ में एक पेन ड्राइव लिए खड़ा था। तुम्हें अगर लगता है कि ओछे हथकंडे आजमा कर तुम मुझे हरा सकोगे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है कुरैशी। अब जो कुछ होने जा रहा है उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। मेरा ये आखिरी वार एक ऐसे खुदकश बम धमाके की मानंद होगा जिससे मेरे पर खच्चे तो उड़ेंगे ही, लेकिन बचोगे तुम लोग भी नहीं। पेन ड्राइव पर सर्द निगाहें जमाए वो तसव्वुर में कुरैशी से मुखातिब होता तेज़ी से पलटा और कमरे से निकल गया। सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया तो बाहर होती धक्कम पेल और मुख्तलिफ आवाज़ों से ज़ाहिर हो रहा था कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकार एक दूसरे से उलझ रहे थे। वो लाउंज के कोने में बने स्टोर रूम की जानिब आया। वहाँ एक जानिब से कारपेट उठाया और हाथ से फर्श को ज़रा सा धक्का दिया तो वहाँ खुद ब खुद एक राज सा नमूदार होता चला गया। एक पल के लिए रुक कर उसने सिक्योरिटी हेड को एक मैसेज छोड़ा जिसमें पुलिस को अंदर आने की इजाज़त देने की तलकीन की गई थी, और फिर खुद उस खुफिया सुरंग में उतरकर उसने ऊपर ज़मीन को बराबर कर दिया। ये सुरंग पुलिस रेड से बचने के लिए ही बनवाई गई थी,
جو گھر سے کچھ دور جا نکلتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جب تک پولیس اس سرنگ تک پہنچتی وہ ان کی پہنچ سے دور جا چکا ہوگا۔ وہ سرنگ سے ہوتا ہوا گھر سے کچھ دور نکل آیا تھا اور وہاں اپنے ایک وفادار بندے کے ذریعے اس نے گاڑی منگوائی تھی۔ اب وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رخ ایئرپورٹ کی بجائے کسی اور جانب تھا کہ وہ اپنا ہدف طے کر چکا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی نگاہ بار بار بیک ویو میرر تک جا رہی تھی جہاں پولیس کی 2 گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں خشک سا تاثر لیے اس نے سامنے دکھائی دیتے چوک پر نظر جمائی۔ اس بار بیک ویو میرر پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا وہ جیسے ہی چوک تک پہنچا، دائیں بائیں جانب سے اسی کی گاڑی جیسی مزید 2 گاڑیاں اس کے بالکل پیچھے سڑک پر دوڑنے لگیں۔ پولیس کی گاڑی میں موجود ڈرائیور نے اچنبھے سے ان گاڑیوں کو دیکھا جو سپیڈ کم اور زیادہ کرتی بار بار آگے پیچھے ہو رہی تھیں۔ ایسے میں سلطان کی گاڑی کی نشاندہی کرنا انتہائی مشکل امر تھا۔ اب کیا کریں سر، سبھی گاڑیاں ایک جیسی ہیں، یہ طے کرنا مشکل ہے کہ سلطان کس گاڑی میں ہے۔ ڈرائیور ساتھ بیٹھے پولیس آفیسر سے مخاطب ہوا تھا جو خود بھی اس غیر متوقع صورتحال پر الجھا بیٹھا تھا۔ تینوں گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے دو مجھے، وہ آفیسر تیزی سے کہتا آنکھیں سکیڑ کر بغور ان گاڑیوں کی نمبر پلیٹ دیکھنے لگا۔ لیکن اسے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ نمبر پلیٹس پر درج ہندسے بھی بالکل ایک جیسے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس صورتحال کا کوئی حل نکالتا اسے مزید جھٹکا لگا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد سلطان کی گاڑی کے برابر ڈرائیو کرتے زبیر نے اسے انگوٹھے سے بیسٹ آف لک کا اشارہ دیا اور اپنی گاڑی آگے لے گیا۔ ایک اور چوک آیا تھا اور اس چوک پر پیچھے کی دونوں گاڑیاں دائیں بائیں مڑ گئیں۔ سامنے اب صرف ایک گاڑی جا رہی تھی اور پولیس کی گاڑیاں چوک پر رک چکی تھیں کہ مرنے والی گاڑیوں کا پیچھا کریں یا سامنے جاتی گاڑی کا۔ سمتیں 3 تھیں اور ان کی گاڑیاں 2۔ بلڈی کرمنل، وہ آفیسر دانت پیس کر رہ گیا کیونکہ سلطان ایک بار پھر بازی لے گیا تھا اور وہ جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان کو اریسٹ کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ قریشی کے سامنے بھی نمبر بنا لے گا، اس کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ اس چھوٹے سے بنگلے نما گھر کے باہر نصب نیم پلیٹ پر نظر ڈالتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کے لیے قانون کے رکھوالوں سے بھاگتے ہوئے تو بہت دیکھا ہے، لیکن پہلی بار ایک ایسا شخص دیکھ رہا ہوں جو قانون کی گرفت سے بھاگ کر ایک قانون کے رکھوالے کے ہاں چلا آیا ہے۔ وہ ملازم کے ہمراہ بھی ڈرائنگ روم میں پہنچا ہی تھا جب وقوف سے سنائی دیتی آواز پر پلٹا۔ کسی کا بہت پہلے کہا گیا جملہ آج بہت شدت سے یاد آیا مجھے کہ غیر قانونی کام کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دلوانا اس کا فرض ہے، اور شاید اسی جملے کی کشش مجھے آج یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ سلطان کا لہجہ پرسکون تھا۔ سامنے کھڑے دلاور شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر بغور اسے دیکھا۔ زندگی میں بہت سی غیر متوقع چیزوں سے پالا پڑا ہے میرا، لیکن آئی سوئر میرے دشمن کا یوں اپنی مرضی سے چل کر مجھ تک آنا اب تک کی ہر چیز سے زیادہ حیران کن ہے میرے لیے۔ اینی ویز کیوں آئے ہو یہاں؟ دلاور شاہ کی بات پر سلطان نے بغور اسے دیکھا جو ایکس ایجنٹ تھا، انتہائی ایماندار اور فرض شناس۔ اگر اس کی آنکھوں پر غور کریں تو اس کی ایک آنکھ نکلی تھی اور سلطان کو کچھ عرصے پہلے اس کے ساتھ ہونے والی جھڑپ اچھی طرح سے یاد تھی جس میں دلاور شاہ کی آنکھ ضائع ہوئی تھی اور اسی کمی کے باعث اسے ایجنٹ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اسے قبل از وقت ریٹائرڈ لائف کا آغاز کرنا پڑا تھا۔ تم میں اور مجھ میں ایک چیز کامن ہے دلاور شاہ، کہ ہم دونوں اپنے اپنے پیشے سے بہت مخلص اور ایماندار رہے ہیں، اور کہیں کہ کہیں یہی ایمانداری ہم دونوں کی دشمنی کی اصل وجہ بھی ہے، اور آج تمہاری اسی ایمانداری کو جج کرنے میں یہاں تک آیا ہوں۔ سلطان کا انداز مبہم سا تھا۔ مطلب؟ سلطان کی بات پر دلاور شاہ کے ابرو اکھٹے ہوئے۔ تم ہمیشہ سے سلطان اور اس کی گینگ کے خلاف تھے کیونکہ ہمارے الیگل کاموں کی وجہ سے تمہاری رگوں میں دوڑتا محب وطن خون جوش مارتا تھا۔ تو یوں سمجھو آج میں یہاں تمہاری پرانی دلی خواہش پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس پین ڈرائیو میں سلطان اور قریشی سے جڑا ہر وہ ثبوت اور انفارمیشن ہے جس کی بنا پر تم جیسا فرض شناس مرد کالا دھندا کرنے والوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے۔ سلطان نے پین ڈرائیو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی
تو دلاور شاہ کی آنکھوں میں تعجب سمٹ آیا۔ کچھ دیر پہلے تم نے کہا کہ ہم دونوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ایمانداری، تو پھر تم اپنی ایمانداری بیچ کر یہ ثبوت مجھے کیوں دے رہے ہو؟ دل میں ابھرتا سوال دلاور شاہ کی زبان پر آیا تھا۔ بہت لمبی کہانی ہے دلاور شاہ، اور میرے پاس وقت بہت کم۔ یہ بتاؤ، یہ ثبوت چاہیے تمہیں یا نہیں؟ سلطان کی بات پر دلاور شاہ کی پرسوچ نگاہیں اس پر جمیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ یقیناً بدلے میں تمہیں بھی کچھ چاہیے ہوگا، رائٹ؟ دلاور شاہ کی کایا نگاہیں اس کے دل میں اترے سچ کو جان لینے کی متمنی تھیں۔ سلطان مسکرایا۔ آف کورس، ایک پرائیویٹ جیٹ۔ سلطان نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ دلاور شاہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ یعنی میڈیا کا کہا گیا ہر لفظ سچ ہے؟ قریشی کو پھنسا کر خود فرار ہونا چاہتے ہو یہاں سے؟ دلاور شاہ کا لہجہ خشک ہوا۔ سلطان نے ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا دلاور شاہ۔ پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلنا سلطان کی فطرت نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف بہت پہلے کر چکے ہو تم۔ میں کہیں فرار نہیں ہو رہا، بس کچھ گھنٹوں کی مہلت چاہیے مجھے۔ صرف 2 گھنٹے باقی ہیں میرے پاس اور مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے، جہاں میری بیوی کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں ایک بار اپنی بیوی کو قریشی اور کاشف سے محفوظ کر لوں، اس کے بعد اپنے تمام تر گناہوں کا اعتراف کر کے میں خود سرنڈر کر دوں گا۔ سلطان کا لہجہ پختہ تھا۔ دلاور شاہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا اور اسے علم تھا سلطان اپنے قول کا پکا ہے، تبھی یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ تمہیں علم ہے میں اب سروس میں نہیں ہوں، پھر بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے میرے پاس آنا، اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ دلاور شاہ نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اب بھی اتنے سورسز اور کانٹیکٹس ہیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اس لیے مزید سوال جواب کیے بنا مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ، ورنہ میرے پاس پلان بی بھی موجود ہے۔ سلطان کا انداز دو ٹوک تھا۔ دلاور شاہ چند پل پرسوچ نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں موجود پین ڈرائیو دیکھتا رہا۔ میں پہلے پین ڈرائیو میں صرف تمام تر انفارمیشن دیکھنا چاہوں گا۔ بالآخر اس کے چہرے پر آمادگی بھرے تاثرات ظاہر ہوئے تھے۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پین ڈرائیو اسے تھمائی، جو اس پین ڈرائیو کو لیپ ٹاپ میں انسرٹ کرتا اب اسے چیک کر رہا تھا۔ سلیو لیس شرٹ کے ساتھ گھٹنوں تک آتی شارٹ اسکرٹ پہنے، بنا دوپٹے کے وہ مسلسل مزاحمت کرتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن وہ دونوں خواتین جنہوں نے زبردستی اسے چینج کروایا تھا، وہ اسے کھینچتی ہوئی اب بھیڑ سے گزارتی اس بڑے سے ہال کے وسط میں بنے اسٹیج کی جانب لے جا رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، وہ روتی ہوئی فریاد کرنا ہوئی تھی، ساتھ اپنے برہنہ بازوؤں کو ہاتھوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی فریاد کو رد کرتے ہوئے اسے دھکا دے کر اس اونچے اسٹیج پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ایک تیز روشنی اس کے وجود کا احاطہ کر گئی، جبکہ نیچے موجود مردوں میں ایک دم شور برپا ہوا تھا۔ اس منظر کو استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتے کاشف کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری۔ بالآخر آج وہ سلطان کو ہرانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یا اللہ! اسکرٹ کے ڈیپ گلے پر ہاتھ رکھتی وہ بے ساختہ کراہی۔ دل نے شدت سے کسی کو پکارا تھا، وہ جو ہمیشہ اس کا محافظ بن کر رہا تھا، لیکن آج جانے کہاں تھا؟ کیا وہ اس سب سے نکل پائے گی؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں امڑ رہا تھا۔ ارد گرد تحت دینے کا صرف مرد ہی مرد دکھائی دے رہے تھے، جن کی ہوٹنگ کی تیز میوزک کو چیرتی آواز اور مختلف گھٹیا جملے اس کی سماعتوں تک پہنچ رہے تھے، اور ان کے وجود کے آر پار ہوتی نگاہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی جب سر چکرایا، اس کی آنکھوں کے سامنے کے مناظر گھومنے لگے، ہر چیز ڈبل ٹرپل دکھ رہی تھی۔ تبھی اسٹیج پر کوئی اور بھی آیا تھا۔ زویا نے نگاہ اٹھائی تو اس شخص کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہ کاشف تھا، جس کے چہرے کی مکروہ مسکراہٹ اسے بہت گھناؤنا بنا رہی تھی۔ زویا کا ہاتھ تھامے اسے گھما کر ہر زاویے سے ان مردوں کو دکھاتا اب وہ کوئی اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ زویا کا ذہن معاف ہونے لگا۔ پھر نیلامی کا آغاز ہوا۔ وہاں موجود ہر شخص ان چھوٹے کپڑوں سے جھانکتے دودھیا وجود کی نرماہٹ کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور ان آوازوں سے زمین میں گرتی زویا سسکتی ہوئی خود کو ڈھانپنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنی تمام عمر حجاب میں گزاری تھی اس نے، لیکن آج اسے یوں سر عام بے لباسی کے عالم میں اتنے مردوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا،
اور مرد بھی وہ جو پل میں اس پر جھپٹ پڑنے کو تیار بیٹھے تھے۔ اس پر بولیاں لگائی جا رہی تھیں، اور اس سب تماشے کے بعد کیا ہونے والا تھا؟ اسے کسی ایک مرد کے حوالے کر دیا جاتا، اور سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ بہتے آنسوؤں کے درمیان اس نے مدد کے لیے اپنے رب کو پکارا تھا، اور شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ تبھی ایک دھماکہ سا ہوا۔ بہت سے لوگوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا تھا، جہاں دروازہ ٹوٹ کر گرتا کئی افراد کو زخمی کر گیا۔ واٹ دی ہیل! کاشف کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ یہاں کا سیکیورٹی سسٹم انتہائی طاقتور تھا، اور اس کی مرضی کے بغیر یہ دروازہ کھلنا ناممکن تھا، لیکن اس دروازے کو توڑنے کے لیے بارود کا استعمال کیا گیا تھا۔ چلو یہاں سے! ہر طرف افراتفری مچ چکی تھی۔ کاشف زویا کو گھسیٹتا ہوا اسٹیج سے نیچے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، جب اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سامنے کھڑا سلطان خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں کاشف سے ہوتی ہوئی زویا کے بھیگے چہرے تک گئیں، اور اس کا حلیہ اور لباس دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے اس کا اختتام دیکھنے کے لیے۔ تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو اس کا انجام کیا نظر آ رہا ہے، اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔